सल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अमरुना इल्ला वाहिदतुन कलमहिम बिल बसर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त ज़ौक़ कुरान के तहत मसला अक़ीदा आखरत और शान खुदाबंदी, कुदरत खुदाबंदी और शान इल्म खुदाबंदी के मुतालिक मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। मक्की सूरतों के अंदर जब आखिरत का हम बयान पढ़ते हैं तो उसमें से जो अव्वलीन बयान होता है और जिसके बारे में सबसे ज़्यादा तफसील होती है वो ये होती है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ये शान है कि वो मरने के बाद लोगों को हयात नौ अता फरमाएगा और ये उसकी कुदरत में है, ये उसके प्लान में है, ये उसकी स्कीम में है, ये उसकी रहमत का तकाज़ा है। और उस वक़्त के लोग या आज के लोग जिनका ये ख़्याल हो कि अल्लाह ताला के पास ये कुदरत नहीं है, अल्लाह ताला ने जगह जगह उसका जवाब अता फरमाया। दो सवाल सबसे बड़े थे, तीसरे के बारे में तो मैं आगे जाकर इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। एक ये था कि अल्लाह ताला क्या ये करेगा, कर सकता है? तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया, हाँ मैं करूँगा और कर सकता हूँ। दूसरा ये था कि क्या वो जब जमा करेगा सबको तो उनका हिसाब वो अकेले कैसे कर लेगा और क्या वो सबको जानता होगा? तो अल्लाह ताला ने इस एतबार से यूँ बयान फरमाया कि हाँ मैं ज़िंदा करूँगा, इकट्ठा करूँगा, हिसाब करूँगा, ये मेरी कुदरत है। और वहाँ पर किसी ने क्या किया है और वो कहाँ गया है और उसने कैसे ज़िंदगी गुजारी है, इसका रिकॉर्ड पूरा मेरे पास मौजूद है। मैं ख़ुद भी जानता हूँ, ज़मीन भी बतौर गवाह होगी और मलाइका भी हैं। तो ये सारी मेरे इल्म की ताबीरें हैं कि मैं गाफिल नहीं हूँ। बहुत से मकामात ऐसे आते हैं कि जहाँ पर आखिरत का बयान होता है और आखिर में वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून आ जाता है, या समीउम बसीर आता है, या अल्लाह ताला के इल्म की बात होती है। उन सब का मकसद एक ही है कि हाँ वो जहान बसाएगा, इस जहान को ख़त्म करके दूसरा जहान बनाएगा और वहाँ पर उसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ये एक वीटो पावर वाली बात है। ये ज़रा आगे चलकर हम करेंगे एक दो प्रोग्रामों के बाद, जिसको मसला शफात कहते हैं, तो वो उस पर इंशाअल्लाह तफसील से मैं अर्ज़ करूँगा। आज अब इस प्रोग्राम में मैंने दो बातें अर्ज़ करनी है। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने अपनी इल्म का बयान फरमाया और कुदरत का। तो ये सूरत कमर है, इसकी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है, जहाँ तक उसकी कुदरत और शान का बयान है, इन्ना कुल्ल शैइन खलकनाहु बिकदर, हमने हर चीज़ का एक वक़्त मुकर्रर किया है और तरतीब के साथ उसने अपने उस वक़्त अंजाम को पहुँचना है। यहाँ पर वो एक तकदीर जबरिया कदरिया का ज़ेर बास मसला, वो बनु अब्बास और बनु उमैया के टाइम में, मैं ज़रा उससे ना एक साइड से होकर गुज़र रहा हूँ, वो नहीं जो कुरान का कंटेक्स्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हर शय को हमने पैदा किया और उसका एक अंदाज़ा मुकर्रर कर दिया, प्रोग्राम बना दिया। बेकदर का मतलब है उसका एक प्रोग्राम बना दिया है कि इस दुनिया ने कहाँ तक चलना है, ये भी कदर है। फिर इस दुनिया ने ख़त्म होना है, आगे दुनिया ने कहाँ तक जाना है, ये भी एक प्रोग्राम है। और फिर आलम बकार, आलम खुलूद का वो भी एक प्रोग्राम है। तो ये कदर के अंदर सारी चीज़ें और खलक के अंदर इस आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाई।
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے ملتی جلتی آیت ایک سورہ نحل کے اندر بھی آئی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما امرنا، وہ جو قیامت کا قائم کرنا ہے، الا واحدۃ کلمح بالبصر، اس کے لیے کوئی مجھے بہت تکلف نہیں کرنا پڑتا. بس ایک دفعہ میں نے کلمہ کہنا ہے، اور جیسے تمہارے نزدیک صورت کے لیے تم کہتے ہو کہ یہ کام آنکھ جھپکنے سے پہلے ہو گیا، یا تیزی کی تعبیر آنکھ جھپکنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں وہ وقت آئے گا تو مجھے کوئی تردد نہیں. جیسے تمہارا آنکھ جھپکنا ہے نا، یعنی آنکھ کھلی ہے، اس کو نیچے لانا ہے اور نیچے کے بعد اٹھانا ہے. اب بتاؤ کہ جو میں نے تمہیں قوت دی ہے، تمہیں اوپر اٹھانے میں کیا کوئی تکلیف ہوئی ہے؟ کیا تمہیں کوئی تردد ہوا ہے؟ جیسے تمہیں کوئی تردد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشکل نہیں، تمہیں کوئی مہینوں سالوں کا سفر نہیں کرنا پڑا، بلکہ آسانی سے تم نے کر دیا. اسی طرح جب قیامت قائم کرنی ہوگی تو وہ آنکھ جھپکنے کی طرح ہے میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور فرمایا کہ یہ جو تم میرے علم اور قدرت کا انکار کر رہے ہو کہ میں ایسا نہیں کر سکتا یا میں قیامت کا نہیں جان سکتا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے یہ اشیاءکم. فرمایا کہ تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جو ہیں، وہ جماعتیں جو ہیں، وہ بھی میرے علم و قدرت کا انکار کرتے تھے. یعنی وہ بھی یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ قیامت قائم کر سکتا ہے، ہوگی یہ بات کہ وہ بھی ایسے نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ضائع کر لیا. میں نے ان کو اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کریں، اپنے آپ کو اس ہلاکت میں ڈال لیں، مگر انہوں نے یہ کر کے اور برے کام کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا. اور پیچھے جو سورہ قمر کے اندر ایک پورا بیان ہوا ہے، وہ موٹر وے کا پورا بیان آیا ہے کہ عرب جو تھے وہ جب سفر کرتے تھے ترکی کا، شام کا، چائنا تک، عراق، مصر، سوڈان، یمن، وہ پورا سفر کرتے تھے تو وہ ساری بستیاں جن کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے اندر آیا ہے، وہ دیکھتے تھے ان کو کہ یہ کیا ہوا ہے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جتنے گروہ ہیں وہ تمہارے موٹر وے کے اوپر ہیں، فی امام مبین، وہ کھلے رستے کے اوپر ہیں، تم دن رات وہاں سے گزرتے ہو. تو کیا تمہیں دیکھ کر، ان کو دیکھ کر یہ کبھی بھی زحمت کرنے کا موقع نہیں ملا؟ تمہیں کبھی بھی یہ سوچنے کا موقع نہیں ملا؟ تم نے کبھی بھی اپنے 5 سینسرز کو ایکٹیو نہیں کیا، جانتے بوجھتے کہ انہوں نے یہ کیا تھا تو وہ یہ اس طرح سے ہار گئے اور ان کا یہ انجام ہوا، یہ نتیجہ نکلا؟ کیا تم میں ہے کوئی جو ان کو دیکھ کر، ان کی تباہیوں کو دیکھ کر وہ سدھر جائے اور اپنے آپ کو سدھار لے؟ کیا کریمانہ انداز ہے یہاں پر. اور یہ بار بار یہ لفظ آیا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ سورہ مبارکہ کے اندر، اقوام کے بارے میں تاریخ جب بیان کی گئی ہے کہ تم دیکھو، سبق لو، عبرت حاصل کرو اس سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ایک تاریخ سے واقعہ بیان کیا کہ تمہیں بھی وہ ہوگا، ہو سکتا ہے جو ان اقوام کو ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، وہ آئے گا، آنکھ جھپکنے سے پہلے ہو جائے گا، یہ تو ہوگی میری قدرت. اور جہاں تک یہ ہے کہ میرے پاس اس کا ریکارڈ ہے، مجھے پتہ چلے گا کہ تم لوہا بن جاؤ یا اس سے کوئی چیز بن جاؤ، مٹی بن جاؤ، میں پھر اکٹھا کروں، تمہارے کاموں کو جانوں. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبَرِ. میرے پاس
کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر جتنی پوری زندگی کے ہر انسان کا ہر لمحہ جو ہے وہ ریکارڈ ہے، اور اس کو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا ہے۔ یہ ایک میں نیا لفظ بول رہا ہوں، ویسے عام طور پر ہم کہتے ہیں وہ لکھا ہوا ہے، وہ اس زمانے کے اعتبار سے تھا۔ اب ذرا ہم اس کو یہ کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ از all being recorded، وہ ریکارڈ ہوا ہے سارا، اور وہ کتاب ایک یوں کہہ لیں کہ ایک پروگرام ہے جس کے اندر ہر حرکت، ہر بات نوٹ کیا گیا ہے، اور اس کے اندر صرف کاموں کو نوٹ نہیں کیا گیا، جو نیتیں ہیں، نیتوں کے اندر جو اٹھنے والے خیالات ہیں وہ بھی وہاں پر نہ ہو۔ کل شیء فعلوا، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو وہاں ریکارڈ نہ ہو، اور وہ ریکارڈ بنا ہوا ہے۔ اور آگے اس کی پھر تفسیر آ جاتی ہے، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اس کے اندر محفوظ نہ کی گئی ہو۔ اور آگے فرمایا، یعنی یہ علم کی بات اور قدرت کی بات ہے قیامت کے دن کی، اور پھر جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان کے لیے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اب ایک تو وہ جو بچا کے رہے اس دنیا کے اندر، ان کا انجام ہے اور ان کے انعام کا بیان ہے، اور پھر ہے عند ملیک مقتدر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے یہ اس کے پاس جائیں گے، ان کی کمپنی اور ان کا مقام جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے اس کے پاس ہوگا۔ اب اس کا ایک مفہوم مخالف ہے کہ یہ تو چلے جائیں گے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاس، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اپنے خداؤں کے پاس جائیں گے، تو وہ اپنے خداؤں والی تو بات کوئی نہیں کہ وہاں وہ ان کے پاس جائیں۔ تو اب یہ آ گیا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اللہ کے حضور، اور وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، تمام کام بھی، تمام احکام بھی وہی فرمائے گا، اور وہی اس کا بادشاہ ہے، وہی کرتا ہے۔ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، وہ ایک شان و شوکت کے ساتھ آئیں گے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حضور۔ اور باقی رہ گئے جو اس بات کو نہیں سمجھ سکے اور انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ بہت زیادہ نقصان کر لیا، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، ان کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ خداؤں کے پاس نہیں ہوگی، إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، وہ وارد ہوں گے جہنم کے اوپر۔ اگر وہ آیات میرے سامنے وہ پچھلی بار پروگرام میں رہ گئی تھی وہاں، ورنہ میں وہ وردہ کا مطلب بتاتا کہ وردہ کا وارد ہونا، اور وَنَسُوقُ إِلَى الْمُجْرِمِينَ جہنم وردہ، کیا لفظ استعمال ہوئے ہیں، ان سب کا ایک مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے، تم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور یہ جو صرف اسی کی طرف لوٹنا ہے اس کو تم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اس سے اس کا علم، اس کی قدرت اور اس کی شان تمہیں یاد رہے گی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو ہمیشہ یاد ہمارے سامنے رکھنے کے لیے ذکر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ بات آنکھوں کے سامنے رہے، وہ دھیان رہے کہ یہ کیا بات ہے، یہ ذکر ہے۔ آج ہمارے ٹم کا زمانہ ہے تو وہ ہم اس تیر کو سامنے دیکھتے ہیں جب ڈرائیونگ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح مڑ رہا ہے۔ اب تو خیر وہ بات بول کے بھی بتا رہا ہے، وہاں اس وقت بھی انبیاء بول کو بتا رہے تھے، اب بھی جو بتانے والے ہیں وہ بول کے بھی بتا رہے ہیں، لیکن وہ تیر ہے کہ یہ تیر کس طرف ڈائریکشن جو ہے نا وہ دے رہا ہے۔ تو اس تیر کے اوپر دھیان رکھنا، یا کمپیوٹر کے اوپر کوئی کام کر رہا ہے اس کو اس نے کچھ قوانین کو، کچھ چیزوں کو سامنے رکھنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے اور اس سے غافل نہیں ہونا، اور وہ چیز اس کو یاد کرائے رکھتی ہے کہ اگر غافل ہو گیا تو یہ ٹھیک نہیں، یہ سائن کو دیکھنا ہے کدھر جا رہا ہے۔ یہ جو چیزیں ہر وقت بندے کو ایکٹیو رکھتی ہیں، ان کی ہدایات کے مطابق بندہ چلتا ہے اور اسی کو وہ دیکھتا ہے، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کو بھی اسی معنی میں ذکر کہا گیا ہے کہ وہ تمہیں ہدایات دیتا ہے، اور ہدایات انسان کے سامنے رہنی چاہیے۔ تم ایک سفر پر ہو اور یہ سفر تمہیں وہاں لے جائے گا
جہاں کا یہ بیان ہوا ہے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دلائل ہر مکی صورت میں بیان فرمائے ہیں. اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دلائل کو بیان فرماتا ہے، اپنے علم کو، اپنی قدرت کو، تو اس کے ساتھ کچھ اور باتیں ذکر ہوتی ہیں. تو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ان بعض باتوں کو میں نظر انداز کر دیتا ہوں کہ کیونکہ وہ میرا مقصد، جو میرا پروگرام ہے وہ ہے قدرت خداوندی اور عقیدہ آخرت، شان علم خداوندی اور عقیدہ آخرت. کیونکہ اس زمانے کے لوگ ان دونوں چیزوں کے منکر تھے، اور بعض ہمارے دوست اس پر زور لگاتے ہیں کہ نہیں وہ تو بالکل مانتے تھے. تو میں اس رخ سے جو ہے نا یہ پروگرام کر رہا ہوں، اس لیے میرا فوکس زیادہ جو دھیان ہے وہ اسی طرف ہے. اب وہ ایک رکوع ہوتا ہے کہ رکوع کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے میں اس چیز کو فوکس کر لیتا ہوں جو میرے موضوع کے متعلق ہے، ان آیات کو میں فوکس کر لیتا ہوں. آج میں نے سورہ زخرف کی چند آیات آپ کو سنانی ہے، اور ان کے اندر یہ سارا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں یہاں یہ کر رہا ہوں تو وہاں بھی میں کروں گا. ایک استدلال ہے بندوں کے علم کے مطابق، اس استدلال کو بیان فرمایا گیا، آخرت کو یاد رکھنے کا حکم دیا گیا، اور اس کی مثالیں دی گئیں اپنے شان علم اور قدرت کو. یہ سورہ زخرف کی ابتدائی آیات ہیں جس کے بارے میں جن کا ترجمہ میں نے سنانا ہے. لیکن اس سے اوپر جو ایک آیت ہے وہ بھی اسی موضوع کے بارے میں ہے جو میں نے پہلے بات کی ہے، اس لیے میں اس کو بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کر دیتا ہوں. سورہ شورا کی یہ آخری آیت ہے. فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے حبیب علیہ السلام، بے شک آپ لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم. اب صراط مستقیم بھی ایک تعبیر ہے. کیا تعبیر ہے؟ اس کے دو اینگل سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک تعبیر صراط مستقیم کی یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر انبیاء کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام تک جو عقائد اور جو اعمال صالح تھے وہ ایک ہی تھے. عقائد سب کے ایک ہی تھے، حضور سے لے کر آدم علیہ السلام تک. تو حضور جو فرما رہے ہیں یہ وہ سیدھا راستہ ہے کہ جو آدم علیہ السلام تک لے جاتا ہے، اور جو وَإِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ رب تک لے جاتا ہے. یہ ایک ہی عقیدہ، ایک ہی نظریہ، ایک ہی فکر، یہ امہ واحدہ، اس معنی میں یہ صراط مستقیم ہے. اور دوسرے معنی میں صراط مستقیم یہ ہے کہ یہ کائنات ہے، اس کے اندر مختلف ہم کام خود بھی کرتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہیں. تو جب ان کاموں کا پیچھے لنک جوڑے نا آپ، تو جب وہ لنک جڑتا چلا جائے گا تو آخر میں جا کر آپ کو ہمیں یہ فہم ہو جائے گا، یہ تفہیم ہو جائے گی کہ یہ سارے کام صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہے ہیں، کسی لات منات عزا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ سوچ اور فکر تمہیں سیدھی رب کے پروگرام تک لے جائے گی. اور پھر اگر اس کو اس انداز سے آگے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ پھر تمہیں رب کی طرف لے جائے گی. یہ صراط مستقیم ہے. عقیدے کے اعتبار سے، پیچھے اس جہان کے اعتبار سے بھی صراط یہی ہے کہ وہ اللہ کا ہے، اور آخر بھی وہی ہے کہ اللہ تک جانا ہے. نہ پیچھے کسی لات منات کا مسئلہ ہے، نہ آگے کسی لات منات کے پاس جانا ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے حبیب آپ ان کو بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں وہ سیدھا راستہ. کون سا سیدھا راستہ؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سیدھا راستہ یہ ہے اس اللہ کی راہ کہ جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہے.
اب دیکھیں وہ صراط مستقیم کا جو میں نے معنی کیا تھا کہ جو پیچھے چلے جائیں تو وہ پورا نظام اللہ تعالیٰ کا ہی نظام ہے، اس بات کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا لنک کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ اسی کی حکومت، اسی کی شہنشاہی، اسی کا ہے سارا کچھ۔ اور الا الی اللہ تصیر الامور، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں اس کے لیے کہ دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں الی اللہ، ان کا سارا حکم اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ اگر اس سین کو ذہن میں لائیں کہ جب کفار و مشرکین کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کام تو چاند، سورج، تارے، جنات اور بت کرتے ہیں، اور ان کی یہ بادشاہ ہیں اور ان کی ملکیت، ان کے حمد و ثنا کے گیت گائے جا رہے ہیں، اس وقت ایک آواز امام الانبیاء کی آتی ہے، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ان کا کوئی عمل دخل نہیں، ان کا ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، اور سن لو سارے کام اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ سارے کام اللہ کی طرف کے لوٹنے کا معنی یہ ہے کہ زمین و آسمان کی جو حرکتیں ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، اور انسان کے اندر کی جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہوتی ہیں۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہاں فیصلے فرمانے والا بھی اللہ ہی ہوگا، اس کے اوپر کسی کا انفلوئنس نہیں ہوگا، اس جہان میں اور اس جہان میں۔ الا الی اللہ تصیر الامور، کیا تعبیریں فرمائی گئی اس قرآن کریم کے اندر۔ کہیں فرمایا گیا والامر یومئذ للہ، واہ 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 واہ۔ اگر وہ سارا سین ہو جو میں عرض کرتا رہتا ہوں بار بار کہ وہاں قیامت ہوگی اور ہمارے خدا ہوں گے اور ان کا کہا مانا جائے گا، ان کے لیے یطاع کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، وہ میں انشاءاللہ جب شفاعت کی بات آئے گی تو میں وہ آیت سناؤں گا آپ کو۔ وہاں ہوگا، فرمایا نا 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 والامر یومئذ للہ، یہاں پر ہے الا الی اللہ تصیر امور، وہاں ہے والامر یومئذ للہ، کہ نہیں وہ سارے فیصلے اللہ ہی نے کرنے ہیں۔ اللہ اکبر، جگائے گا، جمع کرے گا، فیصلے فرمائے گا، اور کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ قدرتیں، یہ شانیں، یہ طاقتیں اس رب کی ہیں جس رب کی شہنشاہی کا اعلان عرب کے اندر آمنہ کے لال نے فرمایا ہے، اور ان کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق قیامت تک اس کے ماننے والے کریں گے، اور آقا سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے یہی اعلان فرمایا ہے۔ اب سورہ زخرف کی ابتدائی آیت کا ترجمہ سنیں۔ فرمایا حامیم والکتاب المبین، کہ وہ شان عظمت والے اللہ کی شان، اور جس نے کتاب جو ہے وہ نازل کی ہے، اس کتاب کی قسم ہے کہ اس کی یہ شان و شوکت، اس کا یہ کمال ہے کہ یہ کتاب ہے، اور یعنی ایسے وہ بتاتی ہے کہ جیسے اس کا جو بیان ہے وہ ایسے ہے کہ اس میں کنفیوزنگ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کنفیوز نہیں بندہ رہ سکتا۔ اب یہ جو یہاں فرمایا گا نا کتاب مبین، کنفیوزنگ نہیں ہے، یہاں تو یہ اتنا ہی فرمایا۔ اب جو اگلی آیتیں ہیں اور پوری صورت ہے، پھر اس کو کھولا گیا ہے۔ یہاں تو مبین فرمایا گیا، اور وہ مبین کیسے ہے وہ پوری سورہ مبارکہ کے اندر کھولا گیا۔ پہلا احسان اہل عرب کے لیے، مخاطب اول، فرمایا ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا، یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے، یہ ہم نے قرآن بنایا، اس کا نازل فرمایا، یہ وہ اختیار فرمایا کہ میں تم سے عربی میں کلام کروں، کیونکہ مخاطب اول تم ہو، اور میں نے تمہیں زبان دی ہے عربی، اور پھر میں نے تمہیں 5 سینسز دیے ہیں، انہی 5 سینسز کو کہتے ہیں عقل۔ اگلے پروگرام کسی میں بتاؤں گا میں عقل کا معنی کیا ہوتا ہے، پہلے بھی شاید بتایا ہے۔ عقل، ان کا استعمال کرنا، فرمایا میں نے تمہاری زبان میں اس کو نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھو، اس پہ غور و فکر کرو،
اور دیکھو کہ یہ قرآن تمہیں کیا کہہ رہا ہے، اور دیکھو یہ قرآن کہاں سے آیا ہے۔ اصل میں یہاں پر وہ نا ایک چیز ہے جو یہاں پر نہیں، وہ دوسری صورتوں کو جوڑ کرنے سے، ملانے سے سمجھ آتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کتاب، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو اب یہاں یہ بتایا گیا اگر انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو تم بھی تو عربی بولتے ہو نا، غور کرو، عقل کرو، اگر یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو تم بھی عربی بولتے ہو، عربی میں ہے، تمہاری زبان میں ہے، تو تمہیں اس جیسا بنا کے لاؤ، اور اگر تم نہیں لا سکتے تو پھر اس کے اوپر سمجھو کہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ یہاں کا نہیں ہے بنایا ہوا، یقیناً یہ اوپر سے آیا ہے، یہ لوح محفوظ میں سے ہے، اور ہمارے نزدیک یہ بہت بلند مرتبہ حکمت والی کتاب ہے۔ لعلی حکیم، یہاں قرآن کی شان میں یہ لفظ کیوں آیا ہے اس پر ٹائم نہیں کہ میں بتا سکوں، پھر انشاءاللہ کسی وقت۔ اور یہ قرآن جو ہے، اب اس کے ساتھ جو وہ سلوک کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں نہیں ماندہ تے نہ من، رہن دے، ختم۔ لیکن یہاں کیا کرم ہے، کیا عنایات ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، وہ شور مچاتے ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سنانے والے کو زخمی کرتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کے اوپر قیامتیں ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے باوجود چونکہ وہ رب ہے اور وہ رحیم ہے، اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی حکمتوں کا یہ تقاضا ہے۔ کیا تقاضا ہے؟ آفا ندربو، بہت عظیم آیت ہے، بہت 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 عظیم آیت ہے۔ آفا ندربو انکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفون۔ ماں بیٹے سے کہتی ہے یہ جو کرتا ہے نا، یہ اس کا معاملہ رہا، روٹی میں نے اس کے لیے پکا کے رکھی ہے۔ وہ کسی نے بات سنائی تھی ایک ٹیچر نے کہ وہ بچہ ماں کو بہت مار کے آیا، بہت برا حال کیا، تو وہ ماں سکول روٹی لے کے آئی اور ٹیچر کو کہتی ہے کہ اگر میں نے دی تو اس نے کھانی نہیں ہے، تم دے دو، صبح بھی لڑکے آیا ہے، چونکہ میں روٹی کھانا اس کا حق ہے، اب وہ مامتا میرا حق ہے، تو اس کی اس بدتمیزی کی وجہ سے میں اس کو روٹی دینا تو ختم نہیں کر دوں گی۔ کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارا یہ روڈ ہونا اور حد سے گزر جانا اور لوگوں کو اس قدر تکالیف دینا اور حضور کو تکالیف دینا اور اس کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، یہ تمہاری ساری حرکتیں آفا نضرب عنکم الذکر ان کنتم قوم مسرفین، یہ جو تمہارے روح کی غذا ہے، جس سے تمہارے نفس نے سدھرنا ہے، جس کی جو وہ غذا ہے جس کی وجہ سے تم نے آگے جہان میں جانے کے قابل ہونا ہے، کیا میں وہ تمہیں کھانا دینا چھوڑ دوں؟ کیا میں وہ قرآن کو نازل کرنا چھوڑ دوں؟ کیا میرا حبیب تمہیں بتانا چھوڑ دے؟ وہ تمہارا معاملہ ہے۔ میری رحمت اور میری ربوبیت کا تقاضا ہے کہ میں تمہارے کاموں کو دیکھ کر میری عطا نہیں رکے گی، وہ اسی طرح چلتی رہے گی جیسے پہلی چلتی تھی، اور تمہیں اختیار ہے، چاہے اسے قبول کرو فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور چاہے تو اپنے آپ کو اس سے دور کر لو، یہ تو تمہارا اختیار ہے جو میں نے دیا ہے، لیکن میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہیں دوں گا، میں عنایت کروں گا۔ اور وَكَمَّا مَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ